बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा। सिर्फ नाजरीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं पीटीआई की जो अभी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आप सबके सामने किस तरह से एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहे हैं, इल्ज़ाम तराशियों का अंबार लगा हुआ है। लेकिन बात की जाए शहबाज गिल साहब की, उनके ऊपर जिस तरह से पीटीआई कहती है कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, लेकिन वो सारे तशद्दुद जो हैं वो नज़र नहीं आ पा रहे हैं। कहते हैं कि ना हम दिखा सकते हैं, बाबर अवान साहब कहते हैं ना हम दिखा सकते हैं, ना हम बता सकते हैं कि किस तरह का उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएं कि NH-245 का इलेक्शन करीब है, भरपूर तैयारियां, सारी जमातों ने अपना अपना जो है पार्ट लिया है। नए नए फेसेस जो है वो कैंडिडेट के तौर पे सामने आ रहे हैं। MKM से मोहित अनवर भी है और जो है फारूक सत्तार जो है उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है, उनका सैम्बल जो है वो ताला है। इसी तरह से PSP जो है वहाँ पे जो है हाफिज़ उद्दीन साहब है, आई गेस हफीज़ उद्दीन साहब हैं, तो एडवोकेट हफीज़ उद्दीन साहब हैं। तो इस हवाले से आज उनकी जो है PSP की रैली भी है। किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या आगे होने जा रहा है, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से में ज्वाइन किया है PSP से नादिया खान। खुशामदीद कहूँगी, कैसी हैं आप? खैरियत से नादिया? नादिया, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं ये जब NH-245 की? देखिए, तैयारियां तो उसी तरीके की हैं जैसे एक हलके में होती हैं। हफीज़ुद्दीन साहब अपने हलके में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा उनको लोग जानते हैं और फलाही कामों के हवाले से भी उनको बहुत लोग जानते हैं और सियासत में उनका एक बहुत अच्छा कैरियर रहा है। और उसके अलावा ही PSP का अपना एक एजेंडा है जो मुस्तफ़ा कमाल और अनीस अहमद कायम खानी के ने मतलब विजन जो है उस पर अमल करते हुए बस खिदमत, इलाके के लोगों की खिदमत, इसके अलावा और क्या एजेंडा हो सकता है सही। हमारा। इसके अलावा और इलाके के लोगों की दाद रसी करना, इलाके के लोग पानी के मसाइल को हल करना, सड़कों के मसाइल को हल करना, इसके अलावा और क्या एजेंडा हो सकता अच्छा है। नादिया, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा मसला है जो कि ना हल होने वाला मसला है। मुझे अभी लगता है कि यही नजर आ रहा है, क्योंकि नहीं, जब ना हल होने वाला क्यों है? क्योंकि मैं काफी अरसे से ये देखती हुई आ रही हूँ, पानी का एक जो मसला है वो अभी तक नहीं हमारा रिजॉल्व हो सका। बिल्कुल हमारी ऐसे जो ही है। रोड है उनका क्या हाल बना हुआ है आपके सामने। अभी मैं आ रही थी अपने घर से चैनल के लिए, तो मैंने देखा मेन सफारी पार्क जो है वहाँ पे इतने बड़े बड़े जो है जी वो बिल्कुल, गड्ढे बने हुए हैं। मतलब बिल्कुल वो ऐसे ही मेन है। शाहराह हैं, जी वहाँ पे कितने बस स्टॉप्स भी हैं, आवाम का गुजरना होता है, VIPs का वहाँ से गुजरना होता है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई जो है नजरसानी नहीं की जा रही है। बिल्कुल बारिशें कब ऐसे ही है। स्टार्ट हुई थी? आज से 1.5 महीना पहले की बात है, और अभी तक वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, लेकिन कोई वहाँ पे जो है देखने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, सड़कों का हाल ऐसे ही है। सड़कों के अलावा सेहत, सफाई, हर चीज़ का हाल ऐसे ही है। उसके अलावा ये आवाम, बिजली, पानी, ये सारे मसाइल तो हर पूरे कराची में, पूरे बिल्कुल शहर में। बिल्कुल। और मुझे हैरत होती है कि इन्हीं हलकों से इलेक्टेड लोग जो हैं वो असम्बलियों में बैठे हुए हैं और वो कुछ भी नहीं कर रहे। मुझे हैरत होती है इन बातों पे। तो क्या वो मतलब खलाई मखलूक है, वो है क्या? बिल्कुल। मुझे मुझे नहीं समझ में आती अच्छा, है। अब इसके साथ साथ बारिश और अब हम रोड के को देख के हम काफ़ी परेशान हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंक्रोचमेंट की, आप साबका काउंसलर भी रह चुकी हैं, जी, आपने इंक्रोचमेंट को भी हेड किया है, तो इंक्रोचमेंट को किस तरह से देखती हैं? देखिए, ज़ाहिर है जगह जगह ठेले खड़े हुए। अब ये भी बात है कि ज़ाहिर है लोगों की कमाई का भी जरिया वही है। अब यहाँ तो कमाई का जरिया किस तरह है लोगों की? देखिए, बात ये है ना कि ज़ाहिर है वो लोग वहीं से कमा रहे हैं। जो अगर एक ठेले वाला है वो क्या कमाता होगा? 700-800 रुपए महीने के कमा लेता होगा। उसके अलावा तो और उस बेचारे की तो कोई इनकम नहीं होगी। जाहिर है उसको तो वहीं से पूरा करना है ना। अब जाहिर है वो बैठ भी रहा है, वो उसी ठेले से उसका उसका रोजगार भी चल रहा है। अब जी वो जी बीच में भी खड़ा करेगा। अब ये तो हुकाम बाला की जिम्मेदारी है ना कि उन चीजों को मैनेज करें। जी जी। ये जाहिर है आपस में लोग तो दस्तो गिरेबान नहीं मिस होंगे ना। मैनेजमेंट बहुत है, अभी बहुत तक ज्यादा। मैनेज नहीं हो पाया। बीच में जो है काफ़ी इंक्रोचमेंट के हवाले से जो है ऑपरेशंस किए गए थे, जो मतलब बशीर सिद्दीकी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जो है वही सारी दोबारा से तौर तरीके चलते हुए आ रहे हैं। मतलब कुछ अभी तक इसकी वर्जन लॉ तो बन बंदगी जाता नहीं है, हो पा रही है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती यहाँ पर। सबसे बड़ा मसला ये, लॉ तो बन बिल्कुल। जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और कुछ अरसे के लिए वो चीज़ें उन पे काम होता है, उसके बाद फिर वो चीज़ें दोबारा वैसी ही हो जाती हैं। तो जाहिर है उसको एक मुस्तकिल बुनियाद पे हल करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में ऐसा होता था क्या? पार्किंग्स प्रॉपर होती थी। ये सारे निज़ाम जो है, जाहिर है ये मेयर की जिम्मेदारी है, ये शहर के बाप की जिम्मेदारी है। अब जब जाहिर है जब कोई करने वाला नहीं तो फिर क्या होगा? फिर तो ऐसे ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है PTI से मौला बख्श साहब। खुश आमदीद कहूँगी सर, आप खैरियत से?
मौलाना भट्ट साहब, ये जो आज सुबह से बल्कि 2 दिन से हम देख रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सिलसिला चल रहा है, इल्ज़ाम तराशी पर इल्ज़ाम तराशियाँ, फिर दूसरी पार्टी अपना उसमें जो है सफाइयों में जो है वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, अगर है तो आप चीज़ें सामने लेके आए। शहबाज गिल साहब के ऊपर जो तशद्दुद किया गया, बाबर अवान आज सुबह कहते हैं कि ना हम बता सकते हैं कि उनके ऊपर किस तरह का तशद्दुद किया गया और ना हम दिखा सकते हैं। तो ये क्या मामला है? उनको शहबाज गिल साहब को वैसे भी साइनस का प्रॉब्लम, अस्थमा का प्रॉब्लम था बचपन से, लेकिन उनको उस तरह के दर्द नहीं बताया जा रहा है, वो सिर्फ सांस की तकलीफ का वो बयान कर रहे हैं कि मुझे सांस की तकलीफ हो रही है। उसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज भी हो चुके हैं। और आज उनको जो है कोर्ट में पेश किया, तो जब उनको कोर्ट में लेकर जा रहे थे तो वैसे तो बिल्कुल वो नॉर्मल नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही कोर्ट के अंदर वो एंटर हो, उनको व्हीलचेयर पे लेकर गए, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जो है वो एक एक्ट शुरू कर दिया कि मेरी बहुत ज़्यादा मतलब बुरी कंडीशन है। जी देखिए, शहबाज साहब के ऊपर जो है कोई करप्शन और ऐसी चीज़ें नहीं है, ठीक है। और दूसरा मसला ये कि क्योंकि वो पीटीआई के चेयरमैन के इस टाइम स्टाफ के हेड है, चीफ ऑफ स्टाफ है, जी जी। और वो काफ़ी ज़्यादा वोकल है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और उन वोकल होने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है और गवर्नमेंट को इस चीज़ का नुकसान हो रहा है। अच्छा। हाँ, उनकी जो वो बात कर रहे हैं वो एक हाइप क्रिएट कर रही है चीज़ें। तो ये जो गवर्नमेंट है, इनसे वो बर्दाश्त ही नहीं रहा है। जितना जुल्म कर सकते हैं वो जुल्म के रास्ते पे जा रहे हैं कि इन पे केस बना दें, इनको फंसा दें। देखिए, 2-3 चीज़ें, अगर इनको अरेस्ट करना था, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट लेके इनको कहा भी जा सकता था कि आप पेश हो जाए, वो भी नहीं था। इसको रास्ते से रोक दिया गया, गाड़ी से निकाल दिया गया। एक तो वो, अच्छा, दूसरा वो ड्राइवर की वाइफ को उठा दिया। मतलब उनकी मतलब खातून का क्या काम है? तो हर किस्म के तो इसके बाद तशद्दुद किया। फिर इनको जिस तरह मतलब बंद किस किया, तरह का तशद्दुद किया, कुछ प्रूफ है आपके पास? मतलब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम इस चीज को क्लियर करें, क्योंकि सारी अवाम का जो है ना यही सवाल है कि उनके ऊपर किस तरह का तशद्दुद किया गया है, क्या हुआ है उनके ऊपर, मतलब वो उस तरह से नजर नहीं आ पा रहा है देखिए ना। बात ये ना, अब वो मैं तो नहीं समझता कि अगले बंदे की इज्जत पे इतना ज्यादा अटैक करना चाहिए कि उसकी चीज कुछ दिखाई दिया। फिजिकली उनको टॉर्चर किया गया है। अच्छा, मतलब आप वो कहते हैं कि मेडिकली प्रूवन है, मेडिकल सर्टिफिकेट उनके पास मौजूद है, और वो कोर्ट में वही पेश किया उनने। और फिर से मजीद जो है इस पे वो मेडिकली ही, अगर झूठा इंजाम है, नहीं माना जाता, तो गवर्नमेंट फिर से करा ले इनका, फिर से इनका मेडिकली टेस्ट हो सकता है। पर मैं नहीं समझता कि अगले बंदे के ऊपर इतना वो प्रेशर होना चाहिए कि वो पब्लिकली मीडिया पे आके भी दिखाए कि उसको कहाँ और किस तरह जख्म लगे गए हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक वो उस तरह के जख्म हमने सामने नहीं देखे। लेकिन इससे पहले भी अगर हम बात करते हैं कुछ दिनों पहले की, तो जिस तरह के बयान सामने आ रहे थे कि उनको घसीटा गया, उनको मारा गया, सिविल ड्रेसेस में जो है पुलिस आई थी, और वो इल्जाम इस तरह के लगाए गए थे कि इंटेलिजेंस के लोग भी इससे मुलव्विस थे। मतलब बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे कि जो है उनको जो है मतलब रात के अंधेरे में आके उनको जो है गिरफ्तार किया गया, और इस तरह की काफ़ी बयानात सामने आ चुके। लेकिन उसके बाद जो है जब सीसीटीवी फुटेज निकाली, सॉरी 1:30 बजे का दिन का टाइम था, जब फुटेज निकाली गई तो उसमें जो है ये सारी चीज़ें जो है झूठ करार पा गई। देखिए निदा साहब, अब चलने के लिए तो बंदा चल जाता है 3-4 दिन 5 दिन बाद, चलने के लायक तो होता है। कोई बीमार भी हो, बुखार, उसको 2-3 दिन बाद तो इतना काबिल होता है कि वो बाथरूम तो खुद जा सकता नहीं, है। उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे जो है ये सारी फुटेजेस वगैरह निकाली गई थी। देखिए, मैं आपको ये गारंटी देके कह रहा हूँ कि शहबाज गिल का केस जो है वो कोई झूठा केस नहीं है। बाकी उस पर तशद्दुद किया नहीं, तशद्दुद चले ठीक है, हमारे तशद्दुद किया गया, लेकिन जो घसीटने की बातें की जा रही थी, वो मतलब कोई तो निशानात ऐसे होने चाहिए ना कि घसीटे गए हैं। देखिए, सीसीटीवी फुटेज में जो है वो सारी चीजें बिल्कुल वाजे हैं कि उनके ऊपर इस तरह से जिस तरह से बयान पीटीआई दे रही है वो सब चीजें नहीं है। देखिए, पब्लिकली उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, सारों ने वहां देखा है, डॉक्टर्स वहां मौजूद थे, जो उनकी वहां हालत थी, अंदर लोग मिले उनसे, लोग की उनसे मुलाकात हुई है। मेरे जाती दोस्त जो है वो अंदर उनसे उनकी क्या कहते हैं हेल्थ के बारे में पूछने गए अंदर। अच्छा, तो उनने वाकई देखे, उनको निशान है बैक पे, उनके यहाँ हाथों पे, रिश्तों पे निशान है। ठीक, लेकिन जब उनको कोर्ट में पेश किया गया तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल स्माइल देते हुए वो गए थे कोर्ट। वो दिलेर बंदा है। अच्छा, मारा तो नहीं है ना, उसकी जान तो अभी नहीं, तक नहीं मतलब निकाली ऐसी उन्होंने। दिलेरी कि आप फौज के खिलाफ सारे बयानात दे दे, फौज के खिलाफ आप बातें कर रहे हैं, मतलब ये कौन सी दिलेरी है? देखिए, फौज के खिलाफ एक चीज होती है कि फौज के खिलाफ बोला, उन्हें फौज के खिलाफ नहीं बोला। उन्हें ये जरूर कहा, जो कि पहले दिन से हमारा है, कि ये एक यूएस की कॉन्स्पायरेसी है, और पूरी गवर्नमेंट जो है यूएस की कॉन्स्पायरी के तहत पाकिस्तान में मुंतखब हो गई है। अब जब ये गवर्नमेंट मुंतखब हो गई तो बाकी सारे इदारे जो है वो इस चीज पे क्यों चुप हो गए, क्यों कॉम्प्रोमाइज हो गए? इन चीजों पे उन्हें सवाल उठाए हैं, और डायरेक्टली उन्हें कोई आर्मी के ऊपर कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि आर्मी ये है। उन्हें सवाल पे सवाल उठाए कि सारे हमारे इदारे वो चुप क्यों हो गए। क्योंकि जब पीटीआई के खिलाफ चीजें जारी थी, जैसे अब लेट सपोज पीटीआई के ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस है, अगर आप फॉरेन फंडिंग का केस पीटीआई के ऊपर इतना हाइप क्रिएट करते हैं तो ये भी पूछा जाए ओमनी ग्रुप का केस है वो खत्म क्यों हो गया है?
وہ ایک دم منظر عام سے کہاں غائب ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ وہ جو بیانات تھے، مجھے اجازت نہیں ہے وہ سارے بیانات، کیونکہ میں اپنی فوج کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. سب ان کی کرتے ہیں، ہم وجہ بھی سے کرتے جو ہیں. ہے آج ہمارا ملک ہے، آج ہم ہیں، بالکل. آج ہم کھلی فضا میں آزادانہ طریقے سے رہ رہے ہیں. تو یہ صرف فوج کا کردار ہے اس میں، اور میں وہ سارے الفاظ نہیں بیان کر سکتی جو ہے شہباز گل صاحب نے کہے تھے. اگر ہوتا تو میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ وہ ساری چیزیں بتاتی. میں نادیہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ جو پی ٹی آئی کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، ابھی آپ نے پوری گفتگو سنی، زمرہ صاحب کی، میرے جو سوالات تھے، آپ کیا اس پہ کہیں گی؟ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ اچھے ووکل پرسن کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہے جس طریقے سے بے لگام گھوڑوں کی طرح یہ بیانات دیتے ہیں نا، اور اس کے بعد پھر ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لوگ آگے آتے ہیں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایسے اور ان کے خود لیڈر سٹیج پہ کھڑے ہو کے جس طرح بول رہے ہوتے ہیں، تو مجھے تو آئی ہیو نو ورڈز ٹو سے اینی تھنگ. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ایسے ایک میچور سیاستدان جس کا اپنا مینڈیٹ ہے اور وہ اس طریقے سے بات کریں، تو وہ یہ چیزیں تو مجھے سمجھ میں نہیں. ان چیزوں کو آپ لے کے ڈیفینسو کیسے ہو سکتے ہیں، مجھے اس چیز کی سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک، دیکھیں بات یہ کہ جو وہ کہہ رہے ہیں قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ اس بات پہ اعتراض نہیں کرتے. اگر آپ جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں نا، جمہوری طور پہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ پاکستان کے کسی نقطے پہ ان کو کھڑا کر دیں، وہاں بھی لوگ اکٹھے کر دیں گے. میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی پارٹی کا لیڈر، بیگل باجی جو ہے اپنا پی ایس پی سے، آپ دلی پہنچ جائیں، خان صاحب کو دلی میں جلسہ کر کے دے سکتے ہیں، ممبئی میں کر کے دے سکتے ہیں، دبئی میں کر کے دے سکتے ہیں، قطر میں انہوں نے جلسہ کیا ہے تاریخی. کانسرٹ تو کہیں پر بھی ہوگا، وہاں لوگ جمع ہو کانسرٹ جائیں خان گے. صاحب گانا نہیں گاتے، ناچتے نہیں ہیں، وہ تقریر کرتے ہیں، وہ عوام کی بات کرتے ہیں، عوام کی آواز اٹھاتے ہیں. ٹھیک، وہ عوام کے ساتھ کھڑے پاکستان کے حق کے لیے. بیچ میں جو آئے گا وہ پھسلا جائے گا. امریکہ بھی خان صاحب پہنچے تھے، انہیں عوام کٹھی کی تھی. ٹھیک سر، میرا بھی ایک معصومانہ سوال آپ سن لیے گا. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب جو عوام کی ریلیف کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، تو 4.25 سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. اس میں جو ہے عوام کے ریلیف کی کیوں نہیں باتیں کی گئی، عوام کو ریلیف کیوں نہیں دیا گیا؟ وہ جو سہانے خواب دکھائے گئے تھے، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر اور بہت ساری چیزیں، میگا پروجیکٹس، وہ ساری چیزیں کہاں پر ہیں؟ دیکھیں ندا صاحبہ، خان صاحب جو یہ جب سے گورنمنٹ گئی ہے وہ ہر چیز جو ہے کھل کے بتا رہے ہیں. ایک ایک چیز جو انہیں واضح کی ہے کہ کون ان کا رستہ روک رہا تھا، نیب کو کون روک رہا تھا، نیب کی کارکردگی کیوں نہیں ہو رہی تھی، پیسے واپس ملک سے کیوں نہیں آ رہے تھے. نواز شریف کے لیے ان کے ہوتے ہوئے پوری رپورٹ میڈیکل بنائی گئی اور وہ باہر پہنچ گئے. خان صاحب ذاتی طور پہ تو نہیں چاہتے تھے کہ وہ باہر جائیں، پر ان کے سامنے یہ کہا گیا کہ ایمرجنسی کیس ہے، یہ مر جائیں گے، اور انہیں مننا تھا. انضامی لوگوں نے خان صاحب پہ لگانا تھا. تو سارے معاملہ تو خان صاحب نے کیے. کووڈ کا ٹائم اگر آپ کمپیئر کریں، ظاہر ہے پاکستان اور انڈیا کے تقریباً حالات ایک ہی جیسے ہیں. انڈیا کا کووڈ کا حال دیکھ لیں اور پاکستان کا حال دیکھ لیں. سر انڈیا جو ہے، آپ انڈیا سے کہا ہمارا مقابلہ، وہ ہمارا دشمن ملک ہے، مگر ہم ان کی ساری چیزوں کو پک کرنے لگے کہ انڈیا اور ہماری بہت ساری چیزیں سیم ہے. دیکھیں وہاں کہنے کا مطلب ان کا ہیلتھ اور آپ کا ہیلتھ جو ہے نا وہ مقابلے میں ہی ہے. ٹھیک، آپ لوگ کا برابر اسٹینڈرڈ ہے. یہ نہیں کہ ان کا ہیلتھ سیکٹر بہت زبردست ہے، آپ کا برابر ہے، ان کا برابر ہے. اچھا، جو کووڈ کا ٹائم اگر آپ کمپیئر کرتے تو آپ زیادہ کر یو ایس اے کو اور یو کے لیتے ایگزامپل. میں نے انڈیا پاکستان کا اس لیے کیونکہ وہاں بھی لٹریسی ہے، یہاں پہ بھی لٹریسی ہے. وہاں کی بھی عوام مڈل کلاس جو امپاورڈ نہیں ہوتی، یہاں کی بھی اتنی امپاورڈ بھی ہے. لوور کلاس ادھر بھی زیادہ ہے، ادھر بھی لوور کلاس زیادہ ہے. ایلیٹ جو ہے وہ دونوں جگہ زیادہ امپاورڈ ہے، وہ رول کر رہے ہیں. تو میں نے اس لیے انڈیا کا ایگزامپل لیا، اور وہاں کی بھی کرپشن کا ایشو، ادھر بھی کرپشن کا ایشو ہے. کووڈ کا جو ٹائم تھا کرپشن کا ریشو زیادہ ہے، یہاں پہ بہت کم ہے. بہت زیادہ ہے ادھر، بالکل بہت زیادہ ہے. پر کہنے کا میرا مطلب یہ کہ کووڈ کے ٹائم پہ اگر آپ کمپیئر کرتے، کیونکہ میرے خیال سے بیسٹ ایگزامپل جو پاکستان کو کووڈ کی سچویشن میں کمپیئر کرنے کا وہ انڈیا کے ساتھ ہی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کے جو اسپتال کا ہے ادھر بھی وہی حال ہے. اور جو کووڈ کے ٹائم جو اتنا ڈیزاسٹر آئے، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ کیا تو آپ کے پاس جو ہے یہ ڈیزاسٹر جو ہے یہ اوور آل ورلڈ تھا، یہ جو ہے صرف پاکستان کا نہیں تھا. یہ پر مجھے پتا ہے نا، پوری دنیا نے اس چیز کو فیس کیا ہے. ایگزیکٹلی. پر پاکستان نے بڑے بہترین طریقے سے فیس کیا ہے. آپ کا این سی او سی کی پرفارمنس دیکھ لیں، سول ملٹری سارے آن بورڈ تھے، آپ کا ہیلتھ سیکٹر آن بورڈ تھا. بالکل بہت اچھے سے کیا، بالکل اس چیز کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور سیکنڈلی آپ کے پاس جو کیجولٹیز ہے وہ جتنی زیادہ فورکاسٹ ہوئی تھی اس سے بہت زیادہ کم ہوئی ہے. آپ کا جی ڈی پی عمران خان کے دور میں مسلسل چلتا رہا، مطلب کوئی آپ لاسز میں نہیں گئے. جو آپ نے سیٹ کیا تھا ٹارگیٹ اتنا یا اس سے اوپر ہی آیا. تو ساروں نے کہا تھا گورنمنٹ فیل ہو جائے گی، گورنمنٹ یہ ہو جائے گی. خان صاحب نے جو 50 لاکھ گھر کا خواب دکھایا تھا، وہ خواب امپلیمنٹ تب ہونا تھا جب پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس پیسے ہونے تھے. ایک جگہ کووڈ سے آپ لڑ رہے ہیں، ایک جگہ آپ کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، اوپر سے ڈالر کا ریٹ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا. اور خان صاحب کیسے 50 لاکھ کے گھر لا سکتے تھے؟
ان کے دماغ میں یہ تھا کہ نیب جو ہے وہ باقاعدہ کارکردگی تو سر جب نہیں ہو سکتے تو پھر اتنے سہانے خواب دکھانے کی ضرورت نہیں تھی نا. دیکھیں ان کی نیت تو یہی تھی نا کرنے والی. یہاں کی بیوروکریسی کرپٹ, بیوروکریسی یہاں کے آرڈرز لے رہی, آدھے سے زیادہ بیوروکریسی نیب کے کیسز میں پھنسی ہوئی. اینڈ میں یہی ہوا جب ان لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا بیوروکریسی نے کہ ہم آپ کے پیپر سائن نہیں کریں گے, ہم آپ کے آرڈرز فالو نہیں کریں گے, تو فیڈرل گورنمنٹ 2/3 میجورٹی کی تو تھی نہیں, اتنی پاورفل تو گورنمنٹ خان کی نہیں تھی نا. ہمارے بھی کولیشن پارٹنرز تھے, کسی کا کراچی میں انٹرسٹ تھا, کسی کا پنجاب میں انٹرسٹ تھا. تو اس طرح سے خان صاحب کو ان کا گول, اب جو ہے خان صاحب کی نیت اور جو ان کا ٹارگیٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے ہر حساب سے الیکشن میں اس طرح چلنا ہے کہ ہم نے 2/3 میجورٹی لانی ہے. بغیر 2/3 میجورٹی کے خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک, میں نے آج یہاں پہ ایم کیو ایم کی صداقت جو ہے ایم پی ان کو بھی انوائٹ کیا تھا. اگر وہ ہوتے تو میں وہ ان کے کلوجن پارٹنر تھے, میں چاہتی میں ان کی بھی زبانی یہ سارے الفاظ سنوا سکتی تھی. آپ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا کراچی میں انٹرسٹ نہیں تھا, کسی کا جو ہے پنجاب میں انٹرسٹ تھا, مطلب جو آپ کے اتحادی جماعتیں تھیں جو آپ کے ساتھ تھیں وہ تو کہتے ہیں ہم تو بول بول کے تھک گئے تھے کراچی کے لیے, کراچی کو کچھ ریلیف دیں, لیکن جو آپ کی جماعت جو ہے وہ کراچی کو ڈلیور کرنے میں ناکام رہی ہے. دیکھیں ان کی کراچی میں جو وہ چاہ رہے تھے نا کہ کراچی میں ریلیف دے, ان کا ریلیف یہ تھا کہ ایم کیو ایم کے جتنے لوگ یہاں سے گوسٹ امپلائیز ہیں ان کو واپس بحال کر دیا جائے. کراچی کے اندر کافی ساری چیزیں کے ایم سی کے اندر جو ہے وہ ایم کیو ایم کے مطابق کی جائے, بس یہی ان کے گولز تھے نا. پیسے سارے فنڈ ڈائریکٹ ان کی پارٹی کو دیا جائے, اور وہ کراچی میں ڈائریکٹلی لگتے نہیں لگتے ایک وہ بات کی بات ہے. وہ چاہ رہے تھے کہ پورا کراچی جو ہے ایم کیو ایم کے حوالے کر دیا جائے. ہاں, جب 14 سیٹیں یہاں سے پی ٹی آئی کے ایم این ایس جیتے, جب یہاں سے 21 کے لگ بھگ جو ہے ایم پی ایس پی ٹی آئی جیتی ہے, تو ان ساروں کو چھوڑ کے سارا کچھ کراچی کے حوالے کیوں کیا جاتا ہے ایم کیو ایم کے حوالے؟ تو پولیٹیکل ایشوز تھے, اس وجہ سے کراچی کا ایک تو وہ مسئلہ تھا, دوسرا جو صحت کارڈ آنا تھا سندھ کے لیے, تو سندھ واز دا اونلی پروونس جہاں پہ صحت کارڈ نہیں آیا. وہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہاں کی صوبائی گورنمنٹ جو وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ آئے, انہوں نے 50% اسپانسرشپ کرنی تھی, انہوں نے نہیں کی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نادیہ, میں آپ کے پاس آتی ہوں. آپ نے بالکل ابھی بہت اچھی بات کیا, بہت پوائنٹ آپ نے اس کو اٹھایا ہے. آپ نے ابھی خود کہا کہ 14 ایم این ایز تھے آپ کے یہاں پہ. 14 ایم این ایز کے باوجود میرے اپنے ادارے کے کتنے سارے ایسے امپلائیز ہیں جنہوں نے اپنے علاقے کے ایم این اے کو آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. مطلب آپ چینل کے امپلائیز ہیں وہ کانٹیکٹ کرتے زیادہ تر تو وہ اسلام آباد میں ملتے ہیں, وہ مطلب انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہمارے علاقے کا ایم این اے کون منتخب ہوا ہوا ہے, صرف نام سنا ہوا ہے, وہ علاقے میں آتے ہی نہیں تھے اپنے. دیکھیں اس چیز پہ اگر آپ مجھے کوئی کمپلین آپ کی طرف سے کچھ ہے پارٹی کے اندر, میں اس کے بہت ساری بے شمار ہے, لگاتار ہے, لا تعداد ہے, میں کتنی بولوں آپ. ہمارے ایم این ایس کو اور ایم پی ایس کو سب سے زیادہ پرابلم یہ آ رہا تھا کیونکہ 18ویں ترمیم میں جو 29 ڈپارٹمنٹس تھے, جو عوام کے میل جو مسائل ہے, سب سے زیادہ جو ان کے مسائل ہیں ان 29 ڈپارٹمنٹس میں آتے تھے. یا کراچی میں ریلوے کی شکایتیں نہیں آتی تھی, یا ہائی وے کی شکایتیں نہیں آتی تھی, یا اس طرح سے گیس کے مسئلے نہیں تھے. گیس کی حالانکہ شارٹیج ہے پاکستان میں, پر میجر کمپلین اس طرح نہیں تھی کہ گیس بالکل ہی نہیں ہے, گیس آ رہی تھی. تو اگر آپ فیڈرل کے ڈپارٹمنٹس کو کمپیئر کریں جو پروونس کے پاس ہے, تو مین کام لوگوں کے پڑتے ہی ان 29 ڈپارٹمنٹس پہ تھے جو صوبے کے انڈر آتے تھے. اس پہ نہ ایم این اے کو آن بورڈ لیا جاتا تھا, نہ ایم پی اے کو آن بورڈ لیا جاتا. سندھ گورنمنٹ سنتی ہی نہیں تھی, سندھ میں تو ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے. بالکل بیٹھے ہوئے, لیکن جب آپ لوگ وفاق میں بیٹھے ہوئے تھے تب آپ لوگوں نے کیا کیا؟ پانی کا بھی مسئلہ اتنا دیا. یہ بلیم گیم ہے, یہ مطلب آپ اس پہ ڈالیں گے, اگلا دوسرے پہ ڈالیں گے, تو بلیم گیم ہے نا. سنیں, آپ کی تو پارٹی پہلے دن سے بلیم گیم کر رہی ہے نا. ہماری پارٹی بلیم گیم کر رہی ہے, کاری بلیم گیم رہی ہے. آپ نے کس کو چھوڑا ہے؟ پی ایس پی نے آج تک کس کو نہیں چھوڑا, ساروں پہ تو بلیم لگائے ہوئے. مجھے ایک منٹ, آپ مجھے صرف یہ بتا دیں, کراچی کے لوگوں کی اگر کوئی ایم این اے ایم پی میں کام پڑتا ہے کس نوعیت کا پڑتا ہے, تو میں اس حساب سے بتاؤں سر. آپ کو میں نوعیت بتاؤں گی, پہلے میں ایک بریک لے لیتی ہوں, ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. پھر مولا بخش صاحب کو جب بتائیں گے کہ کس نوعیت کا ایم این اے سے عوام کو کام پڑتا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین, خوش آمدید. بریک سے پہلے سمرہ صاحب کا سوال تھا کہ ایم این اے کی کیا کیا اختیارات ہوتے ہیں, عوام ان سے کن مسائل کے لیے رجوع کر سکتی ہے. میں نے ویسے تو اپنے بریک سے پہلے اپنی ٹیم کو میں نے کہہ دیتا آج ہم جو ہے کالرز کو لیں گے اور ان سے ان کے جو علاقے کے ایم این ایز ہیں وہ کس کس نوعیت کے ان سے سوالات کرتے ہیں, کیا کیا ان کے معاملات ہوتے ہیں, مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو ایم این اے سے وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں اور ایم این اے جو ہے ان کا فون نہیں اٹھاتے. کیا انہوں نے اپنے علاقے کے ایم این اے کو اپنے علاقوں میں دیکھا ہے, یہ بھی سوالیہ نشان ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمیں کالر زیادہ زیادہ کالز کریں اور ہم سے رابطہ کریں, کیا کیا ان کے مسئلے مسائل ہیں علاقے کے اس حوالے سے. ایک ایم این اے کا کیا کام ہے آپ کی نظر میں, پہلے آپ مجھے بتائیے. دیکھیں, قانونی طور پہ تو جو قانون میں کانسٹیٹیوشن ایم این اے کے پاس ہے وہ یہ کہ اپنے حلقے کی نمائندگی کرنا, جس اسمبلی میں وہ جاتے, اگر وہ سندھ اسمبلی میں جاتے سندھ اسمبلی میں نمائندگی کرنا,
نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں تو نیشنل اسمبلی میں نمائندگی کرنا. ٹھیک ہے. دوسرا ان کا یہ کہ لیجسلیشن یعنی کہ قانون سازی, پالیسی میکنگ. تیسرا ان کا کام ہے کہ حکومت کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی رکھنا, حکومت سے سوال لینا. اور اسٹینڈنگ کمیٹی کا ان کے پاس پاور ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی وہ اپنے آفیسرز کو بلا سکتے ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں, ان کو وہ رجوع کر سکتے ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ پیش ہو, اس کے تحت ان سے سوال جواب اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی, ان کے ڈسپلن کے اوپر سوال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پر اگر یہاں پہ کراچی میں جو مجھے ابھی تک زیادہ مسئلے پتہ ہے کراچی کے, ایک تو یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے. کراچی واٹر اینڈ سویج بورڈ KWSB, اس کے آپ ویب سائٹ پہ چیک کر لیں, وہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. واسا سندھ گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. یہاں کے سویریج کے ڈریج کے جتنے بھی مسئلے وہ DMC کے انڈر آتے ہیں, DC کے انڈر آتے ہیں, یا زیادہ کمشنر کے انڈر آتے ہیں. تو 18ویں ترمیم جو ہے اس میں زرداری صاحب تھے, تو بیسیکلی 18th امینڈمنٹ انہوں نے اس لیے پاس کی تھے کہ ہر پروونس کو امپاور کیا جائے, ان کو ایک اپنی اٹانومی دی جائے. اس اٹانومی کے تحت ان کو 29 سے تقریباً منیمم 29 ڈپارٹمنٹ, کچھ اور بھی محکمے جن کے کچھ مائنر جو ہے جو ان کی ان کو رن کرنے کے اقتدارات, ان کی اتھارٹی ہے, وہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہے. جب واضح ایک چیز کے PTI سندھ اسمبلی کے اندر اپوزیشن بینچز میں بیٹھی اور وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, تو گورنمنٹ کی طرف سے وہ اس طرح سے کمپلینس کو اور مسئلے مسائل کو انٹرٹین نہیں کر سکتے. پر ہاں, کراچی ہو, جتنے بھی ضلع ہو سندھ کے, ان کے جتنے بھی ایشوز ہوں, ایز اے PTI اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے ہمیشہ ریز کیے, گورنمنٹ کو رجوع کیا ہے. جو اسٹینڈنگ کمیٹیز بنی ہے سندھ اسمبلی کے اندر, اس پہ نیگلیکٹ کیا گیا ہے PTI کو. کسی بھی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں PTI کے ممبر کو چیئرمین نہیں بنایا گیا. PTI نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ جو آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, اس کا ہمیں جو ہے چیئرمین بنایا جائے. ٹھیک ہے. وہ بھی نہیں بنایا گیا. اچھا, کراچی کے اندر 6 کنٹونمنٹس ہیں جو کہ بالکل فلی ان کو اتھارٹی ملی ہے, وہ خود ہی کام کرتے ہیں, وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتے. ان کی خود اتھارٹی, ان کا اپنا بورڈ ہے, وہ اس کے تحت کام کرتے ہیں, ان کے اپنے الیکشنز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی کراچی ہے وہ KMC کے انڈر آتا ہے, کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے. تو جو کراچی کا میئر بنے گا, کیونکہ آج تک میئر کا الیکشن نہیں ہوا کراچی میں 2015 کے بعد, ابھی 28 کا ایکسپیکٹڈ تو ہے. اس میں انشاءاللہ جو پارٹی جیتے گی اس کو اختیارات ملے گا اور ان نے ہی کراچی سنبھالنا ہے. اور پہلے بھی یہی مسئلہ ہوا ہے کہ جب بھی کراچی کا کوئی میئر بنا ہے تو صوبے کی طرف سے ہمیشہ یہی پرابلم ہوا ہے. جیسے 2015 میں یہاں سے دوسری پارٹی جیتی تھی الیکشن, پر گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کا مطلب جو سوال تھا آپ کا وہیں کا وہیں ہے, مطلب ایک MNA کا کیا کام ہوتا ہے, ابھی آپ نے اس کا بتایا. ایک بات بولوں, MNA MPA کا کام پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ علاقے کے لوگوں کی داد رسی کرنا, علاقے کے لوگوں کے لیے ریچیبل ہونا, علاقے کے لوگوں کی بات سننا. ریچیبل آپ ریچیبل وہ تو ہوتے ہی نہیں ہے نا, وہ علاقے میں ہوتے ہی نہیں ہے, اپنے کانسٹیٹوئنسی میں ہوتے ہی نہیں ہے. عالمگیر خان صاحب جو ہیں وہ مجھے 3 تلوار پہ ہی نظر آتے ہیں. دیکھیں عالمگیر صاحب کا, دیکھیں عالمگیر صاحب نے اپنے حلقے میں اگر آپ جائیں, وہاں پارکس کے ایشو ہیں, وہاں ٹرک کے قبضے ہوئے ہوئے تھے, وہ نے خالی کرائے, ڈرینیج کے سوریج کے مسئلے, عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ عوام کے لیے کرائے نا, ان کا اپنا تو وہاں نہیں تھا گزارتی. PTI کے عباس جعفری کو دیکھا آپ نے کسی حلقے میں, اپنے حلقے میں آپ نے, مجھے آج تک میرے خیال سے میرے انچولی سے وہ بالکل ہے. اگر آپ عباس کا فیس بک, آپ نے ابھی انچولی کی کنڈیشن دیکھی ہے, ابھی محرم میں نے بالکل دیکھی ہے, میں نے بالکل دیکھی ہے. اپنی مدد آپ کے تحت سارے لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ روڈ کی مرمت بھی کی ہے, پوری صفائیاں کروائی ہیں. یہ روڈ بنانا مطلب ٹھیک ہے, ایک MNA کا کام آپ نے کہا کہ وہ چاہے اگر وہ نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں ہے, وہ اپنے جو ہے روڈ MP کے ہاتھ میں نہیں ہے, نمائندگی کرے. MPA روڈ کے پاس نہیں ہے. لیکن جو بجٹ دیا جاتا ہے, پھر وہ بجٹ کس لیے دیا جاتا ہے؟ اگر وہ صرف نمائندگی بس الفاظوں سے نمائندگی کرنے کا تو مقصد کوئی بجٹ نہیں دیا گیا. ایک منٹ ان سے بات کر لیتا ہوں. MPA کو کوئی بجٹ نہیں دیا گیا, یہ ذرا سا بالکل غلط بات ہے. MNA کو بجٹ دیا گیا, اور MNA جو ہے وہ بجٹ MPA کو دے گا. بالکل MNA کو بجٹ دیا گیا, اور MNA نے MPA کو بجٹ نہیں دینا, تو اس نے ڈائریکٹ عوام کے لیے اسکیمز بنانی تھی, اس کے تحت جو امپلیمنٹ کرانا تھا. وہ تو اسکیمز بھی نہیں بنی. اچھا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے ہم نے عباس کی بات کی, عباس کا فیس بک پیج ہے, اس پہ جتنی اس کی ایکٹیویٹیز ہے ڈیلی بیسس پہ لگی ہوئی ہیں. کسی کو اگر کوئی ایشو ہے وہ نظر نہیں آ رہا, آپ ان کا فیس بک پیج دیکھ لیں, ان کے کوآرڈینیٹرز وہاں موجود ہیں, ان کے ڈسٹرکٹ کی پوری تنظیم وہاں موجود ہے. اچھا, MPA اور MNA, میں ایک منٹ یہ تھوڑا سا بتا دوں, MP MNS کے جو پاورز ہیں وہ آپ کے میئرز اور آپ کے ناظم UC چیئرمین سے الگ ہیں. بالکل ایسے یہ جو ذاتی کام ہوتے ہیں نا کسی کے, کہ میں روڈ کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہ ذاتی کام نہیں ہے, یہ عوام کا کام ہے. کسی کے گھر کی مرمت نہیں کر رہی ہے, عوام کا کام ہے. قانونی طور پہ, I'm a lawyer, مجھے پتہ ہے, قانونی طور پہ یہ UC کے چیئرمین کا اور تعلقہ کا جو چیئرمین ہے ان کا تحصیل کے چیئرمین کا کام ہوتا ہے قانونی طور پہ. یہ KMC کے انڈر کام آتا ہے, یہ KMC کے تحت ہوتا ہے. مینج آپ کا جب میئر تھا نا مصطفیٰ کمال صاحب, وہ مینجمنٹ پورے کراچی کو پتہ ہے. اگر ان کی مینجمنٹ تب اچھی تھی نا, ایک سیٹ کراچی کی نکالی ہوتی, ایک ہی تو نکال لیتے, ایک بھی نہیں نکالی گئی. آپ لوگوں کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. میں دوسری بات کروں کہ
بیسکلی مسئلہ یہاں یہ آ رہا ہے کہ اس ٹائم کراچی کے ہونے جا رہے ہیں لوکل باڈی سلیکشنز، تو ہر ایک کو یہ ہے کہ یہاں کے نمائندے کو اٹیک کیا جائے، یہاں کے جو نمائندے وہ موجود ہی نہیں ہے. میں آپ کو یہ یقین دلاؤں اگر نمائندے موجود نہیں ہے نا، یہ ابھی جو الیکشن ہونے جا رہا ہے نا لوکل باڈیز کا، انشاءاللہ اسی الیکشن میں واضح ہوگا کہ نمائندہ وہاں تھا کہ نہیں، پی ٹی آئی کو ووٹ ملتا ہے کہ نہیں. یہ میرے خیال سے اس الیکشن کے بعد کی یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، بالکل. ہمارے ساتھ کراچی سے کالر موجود ہے. کیا نام ہے آپ کا، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام سید فیصل ہے. جی جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں ٹھیک ہے. آپ کا بھی شو دیکھ رہا تھا. کراچی میں کس تو جگہ سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کراچی میں گارڈن ایسٹ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میرا حلقہ پڑتا ہے، میرا حلقہ جو تھا وہ مرحوم ڈاکٹر صاحب کا حلقہ تھا. NA-245 عامر لیاقت حسین صاحب کا. جی ڈاکٹر مرحوم جو تھے وہ عامر لیاقت صاحب، میں ان کے حلقے سے بات کر رہا ہوں. میں ابھی آپ کے پروگرام میں سن رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے یہ بہت اچھے ورکر لگ رہے ہیں، باتوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ مولا کسی بخش بھی صاحب. جی 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 کوئی بھی ایسا ہو حلقہ جن کی آپ مجھے کوئی شکایت دکھا دیں. تو میری ایک بہت چھوٹی شکایت ہے، لگتا ہے وہ چھوٹی شکایت بڑی ہو جائے گی، کہ تقریباً میرے خیال سے 3.25 سال گزارے ٹھیک ڈاکٹر عامر صاحب نے اپنی حیات زندگی کے، اپنی جی جی گورنمنٹ کے، جی جی لیکن ان 3.25 سالوں میں ڈاکٹر صاحب نے ہمارے حلقے میں کبھی چکر نہیں لگایا. NA-245 میں کبھی بھی نہیں آئے. اچھا. اور چلو یہ تو ایم اے، ہم نے تو جمال صدیقی ایم پی اے کی چھوٹی سیٹ ہوتی ہے، جمال صدیقی کے تو ہم نے الیکشن کے بعد سے شکل ہی نہیں دیکھی تھی کہ بھائی جمال صدیقی نام کا کوئی بندہ ہے، وہ ایم پی اے ہے، 245 سے اس کا واسطہ ہے یہاں پہ. حالانکہ ہمارے علاقے میں سیوریسٹ کا اتنا مسئلہ رہتا تھا جس کا کوئی یعنی کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ہر بندہ اپنی جماعت بنا لیتا ہے چھوٹی سی، وہ جماعت کے تحت چندہ جمع کر کے علاقے کا کام کرتا تھا. جب بھی ہم ایم پی اے صاحب کو بعض خط بھجواتے تھے یا اپنا پیغام بھجواتے تھے تو آگے سے ایم پی اے کہتے تھے میرے پاس وقت نہیں ہے، جب ٹائم ملے گا تو میں وزٹ پہ آؤں گا، میں اچھا وزٹ پہ آؤں گا، وزٹ کروں گا، وزٹ کرنے کے بعد کام کروں گا. ٹھیک ہے جی. تو اچھا ان کو تو ابھی کبھی فیصل وزٹ صاحب نہیں آپ کی بات کیا. بالکل ٹھیک ہے. فیصل ہی آپ نے شاید اپنا نام بتایا مجھے. بات یہ ہے کہ ابھی سنڈے کو الیکشن ہے NA-245 کے، تو ضمنی اس میں کس کو سپورٹ کریں، کون سی ایسی جماعت، کیونکہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اس بار ہم جو ہے اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو میئر ہمارا ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ میں ایک عوام کی رائے لینا چاہتی ہوں، ہم پولیٹیشینز کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں لیکن عوام کی کیا رائے، عوام کا کیا کہنا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ بتائیں. جی کس کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں ہمیں تو نہیں لگتا، یہ ان کی شاید غلط فہمی ہے کہ ان کا میئر آئے گا، اچھا. لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ابھی پی ٹی آئی کا میئر آئے، کیونکہ پی ٹی آئی کے پہلے اتنے ایم پی اے ایم این ایس، ان کے خود ابھی میں نے سنا انہوں نے کہا کہ ہمارے 14 ایم این ایس تھے. جی اور جتنی میری نالج ہے ماشاءاللہ میں بھی لو کا اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، جتنی میری نالج ہے 16 ان کے 14 نہیں ان کے 16 ایم این ایس تھے اور ٹھیک کچھ ٹھیک 30+ ان کے ایم پی ایس تھے. ٹھیک ہے جی. کس کو اور ان سپورٹ کے کریں گے؟ ہم دیکھو کراچی کو اگر بنایا تو وہ ہے جماعت اسلامی، اچھا. ٹھیک ہے. نعمت اللہ صاحب نے کراچی کو بہت کچھ دیا ہے، پھر ان کے جو پروجیکٹس تھے ان پہ کام کیا مصطفیٰ کمال صاحب نے. ٹھیک ہے. دیکھو ہمارا تو میری تو یہ سوچ ہے، ہمارے علاقہ پورا بھی ہمارے علاقے کی یہی سوچ ہے، یا تو پی ایس پی کو ووٹ دینا یا تو جماعت اسلامی کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دے کر ہم تو تھک گئے. ہم ووٹ بھی دیں، پھر ووٹ دینے کے بعد پھر ہم جب وہاں جائیں ان سے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ سر ہائے ہمارے حلقے میں گھومیں، ہمارے حالات دیکھیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ بارش ہوئی ہے اور بارشوں میں گٹر میں بچے گرے ہیں، 2-3 ٹھیک دن تک پانی ٹھیک کھڑا رہتا ہے، کوئی آگے ٹھیک ہے. پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ معاف کرے ٹریفک پولیس والے بےچارے، ان کا تو کام بھی نہیں، ٹریفک پولیس والے کام کر رہے ہوتے ہیں بالکل لیکن جن بالکل کا ٹھیک کہہ کام ہے رہے وہ آ کر کام نہیں ہیں. کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ نے جو ہے اپنے خیالات، آپ نے اپنے الفاظ جو ہے آج جو میڈیا کے سامنے، مطلب ہمارے پولیٹیشینز بیٹھے ہوئے ان کے سامنے آپ نے بیان کیے. عوام بہت ڈس اپوائنٹ نظر آ رہی ہے. دیکھیں ندا صاحبہ اس میں اب آپ یہ دیکھ لیں اس سے زیادہ اور کیا میں نے ریلیٹ آپ ہوگا. کو جواب دینا ان کو جواب دینا. جی 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 دیکھیں جو جمال صدیقی صاحب کا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ جی ان جی کے وہ حلقے سب سے، ہمیں ریلیوں میں ویسے بھی نظر ہاں آتے ہیں اکثر. کیونکہ وہ بہت ایکٹیو ہے نا، اچھا. وہ ڈیلی بیسس میں ایکٹیو ہوتے پی ٹی ہیں. آئی کی جو نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں بس وہ اپنی ریلیوں میں ہی سے وہ نظر آئیں دیکھیں گے. میں اسی وجہ سے سوچ رہا ہوں کہ جب وہ اتنے ایکٹیو ہے تو اپنے حلقے میں ایکٹیو کیوں نہیں ہوں گے. ہاں ہاں یہ سوچنے والی بات ہے. میں معلوم کروں گا، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے ٹھیک ہے. اگر وہ اپنے حلقے مطلب میں یہ ایکٹیو آپ نہیں ہے. دیکھیں عوام کے الفاظ ہیں. اور عامر لیاقت کا صاحب کا جہاں پہ مطلب ہے کہ ان کا تو مجھے واقعی یہ پتہ ہے کہ پارٹی کے اندر ان کے واقعی کافی سارے ایشوز تھے
اور کافی حد تک پارٹی کے ساتھ وہ کئی چیزوں پہ آن بورڈ نہیں ہوتے تھے. جو آپ نے اینڈ میں دیکھا ہوگا کہ وہ ہماری جب گورنمنٹ میں واپس ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف جا رہے تھے تو وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے تھا. اب وہ حلقے میں نہیں جاتے تھے, ان کے بارے میں زیادہ میں نہیں کہہ سکوں گا, وہ مطلب وفات کر گئے اور ان کے حلقے میں واپس بائی الیکشن ہو رہا ہے. جی جمال صاحب سے میں بات کروں گا, میں پوچھوں گا اپنے حلقے میں کیوں نہیں جاتے, مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے, پر مجھے یہ پتہ ہے پارٹی کے ہر حلقے کے اندر ان کا کم از کم ایک جو آفس کھلا ہوا ہے اور وہاں کوئی نہ کوئی بندہ موجود ہوتا ہے. ایم پی نہیں ہوتا, اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے, اسسٹنٹ نہیں ہوتا, اس کا کوآرڈینیٹر ہوتا ہے. اور جس طرح سیوریج کا مسئلہ ہے, واپس اسی بات پر ہے, ایم پی سیوریج کیسے خالی کرا ہے جب سیوریج کے سارے یہاں پہ بیوروکریسی اور ساری چیزیں گورنمنٹ آف سندھ کے حوالے ہے, تو ایم پی کس طرح خالی کرا ہے؟ میرا تعلق جیکب آباد سے ہے, میں جیکب آباد میں بار بار ڈی سی کو یا وہاں کے لوگوں کو کام کرتا ہوں, وہ 3-4 دن تک یہی بہانہ کرتے, گاڑی میں فیول نہیں ہے, پیچھے جو بجٹ نہیں ہے, وہ بندہ نہیں ہے, آج گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا ہے. تو مطلب کیا کریں, ان کو ہم کس طرح اکاؤنٹیبل کریں؟ یہ تو گورنمنٹ آف سندھ کا کام ہے کیونکہ ان کے انڈر آتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر تو نہیں آتا. ٹھیک ہے جی نادیہ. دیکھیں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی بھی یہ تو ہے, یہ پرابلمز تو ہیں, مگر جب آپ لڑ ہی نہیں سکتے تھے, جب دیکھیں عوام کو ان چیزوں سے مطلب نہیں ہے کہ آپ پیپلز پارٹی پہ ڈالیں یا فیڈرل پہ ڈالیں, یا عوام کو اپنے مسائل کے حل سے مطلب ہے. تو آپ عوام سے ووٹ لینا, آپ آئے نا, نمائندگی کریں نا, اسمبلی میں آپ پہنچے نا, آپ لوگ کیوں نہیں پہنچتے اسمبلی میں؟ کس نے آپ کو روکا ہے؟ ایک ایم پی کی سیٹ لے لیں, ایک آپ ایم این اے کی سیٹ لے لیں. آپ لوگ نے ایک سیٹ ہی لے لی, آپ لوگ پارلیمنٹ میں آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. جہاں مصطفیٰ کمال کی بات ہو رہی ہے, مجھے بتائیں مصطفیٰ کمال حصہ رہے ہیں, مجھے بتائیں مصطفیٰ کمال ایم این اے کب بنے؟ مصطفیٰ کمال ایم این اے کب بنے؟ وہ آج تک بنے صرف میئر ہے, اور اس دوران میئر بنے جن سے 4 سال پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں. مجھے یہ صرف بتا جائے ابھی کیا سمجھتے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ایس پی کبھی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے, وفاق کا کبھی حصہ نہیں بن سکتے؟ مجھے نہیں لگتا, مجھے صرف پتا ہے کے ایم اور سی یہ حصہ بن کے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے, یہ بولیں گے 18ویں ترمیم فیڈرل اور یہ ساری باتیں کریں گے. پڑھ لکھ تو لیں, 18ویں ترمیم تو پڑھ لیں, پاورز تو پڑھ لیں. آپ ایسے چوزے وہ کام تو نہیں لے سکتے جو ڈی سی کرتا ہے. ایس پی اور ڈی سی دونوں کے واضح الگ کام, کورٹ کا الگ کام ہے. کے ایم سی کا فنڈ کتنا ہے جو سالانہ اکٹھا کرتا ہے؟ 21 کروڑ. ٹھیک ہے جی نادیہ, یہ جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے بہت بڑا چیلنج کیا جا رہا ہے. سمرا صاحب کا دیکھیں, اگر میری زندگی رہی اس پروگرام کا ہم آگے چلاتے رہے, آپ لوگ بھی اللہ حیاتی دے, جو ہے اگر آپ لوگ وفاق میں آ جاتے ہیں, آپ جو ہے مطلب ممبر صوبہ اسمبلی آپ لوگ بن جاتے ہیں, تو دیکھیں گے ہم, میں اس کلپ کو ضرور ریپیٹ کروں گی اور میں بتاؤں گی, اس وقت آپ کو بھی بلاؤں گی, اس وقت آپ کس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, لیکن میں آپ کو ضرور انوائٹ کروں گی, پھر آپ نے آنا ہوگا, پھر ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ آج پی ایس پی اس مقام پر ہے. کیا سمجھتی ہیں, کیا اتنے گٹس ہیں پی ایس پی میں کہ آپ لوگ آگے جا کے جو ہے وفاق میں بیٹھیں گے؟ بالکل کیوں نہیں, مجھے پورا یقین ہے اس بات کا. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہوگا. کیا میسج دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ ناظرین ظاہر ہے مصطفیٰ کمال نے ڈیلیور کیا ہے, ان کے نمائندوں سے بھی عوام وہی ایکسپیکٹ کرتی ہے. ظاہر ہے ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور ہم دوبارہ کر کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے جی سمرا صاحب. دیکھیں میں یہی کہوں گا عوام کو کہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی کراچی کی آواز اٹھاتا کون ہے, اور آواز اٹھانے کا صرف یہ مسئلہ نہیں کہ مائک پکڑ کے آواز اٹھانا. عملی طور پہ کراچی نے ابھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ لوکل باڈیز الیکشن ہے, آپ نے کس کو لانا ہے جو آپ کے کراچی کے لیے, جو آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہو. تو یہ اب کراچی کے اوپر ہے جو فیصلہ یہ کھڑا ہونے والا ہو اور حلقے میں نظر ہی نہ آیا میں نے ایم پی ایس. ٹھیک ہے جی, 245 میں کون کینڈیڈیٹ مجھے بتائیں مصطفیٰ کمال صاحب بلدیہ میں الیکشن لڑے, آج تک گئے ہیں واپس؟ 245 میں آپ کے کینڈیڈیٹ کون ہے؟ کس نے کہا آپ کو جی 245 کا کینڈیڈیٹ کون ہے؟ NA240 ہمارے مولوی محمود صاحب. اچھا ٹھیک ہے جی, مولوی محمود صاحب ہے. ٹھیک ہے جی, امید کرتی ہوں ہمارے ناظرین کو ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ادا سکتے ہیں اجازت. مجھے, میرے مہمانوں کو, میری پوری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں, فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. اللہ حافظ.